अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीशान सैयद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे एहतिसाब अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी पर बड़ी पाबंदी आयद कर दी। साथ ही मीडिया के लिए भी एसओपीज तय कर दी और बड़ी पाबंदी मीडिया की हद तक भी लगाई गई। दूसरी जानिब टिकटॉक की वजीर आला एक तरफ पासिंग आउट परेड सारा कुछ, लेकिन मुखालफिन के ऊपर वही हमले, वही गिरफ्तारियां, वही मुकदमात। इस पे भी बात करेंगे। बात करते हैं कि एहतिसाब अदालत जो कि अडियाला जेल में होते हैं, वहां पे इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल या अलकादर ट्रस्ट केस चल रहा है। गुज़श्ता दो एक समातों पर मीडिया रिपोर्टर्स को जो है वो अंदर जाने नहीं दिया गया था। जेल इंतजामिया की जानिब से सख्त एसओपीज और इंस्ट्रक्शंस थे। फिर हुआ ये कि आज एहतिसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने एक 2 सफ़ात पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया और उसमें अडियाला जेल इंतजामिया को कहा है कि छोटी ईद से पहले जो सिचुएशन था उस सिचुएशन पे कोर्ट रूम को बहाल करें, लेकिन कुछ बहुत बड़ी पाबंदियां आयद कर दी गई। और ये पाबंदियां आयद करने से पहले मैं कहूंगा कि एक दौर था जब इमरान खान और जनरल बाजवा कहते थे कि हम एक पेज पर है या सेम पेज पर है। तो अभी बज़ाहिर यूं लग रहा है कि जुडिशरी और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर है या सेम पेज पर है। इमरान खान ने अडियाला जेल में आर्मी चीफ आसिम मुनीर और डीजीआई नदीम अंजुम के ऊपर इल्जामात लगाए थे और उनकी अहलिया ने भी इल्जामात लगाए थे। उस पर एहतिसाब अदालत का ये जो पूरी 2 सफ़ात की जजमेंट है, ये एग्जैक्टली उस चीज को, उस नैरेटिव को, उस स्टेटमेंट को काउंटर करने के लिए है। एहतिसाब अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी को रियासती इदारों और उनकी ऑफिशियल्स के खिलाफ बयानबाजी से रोक दिया। अब रियासती इदारे एक लफ्ज है, मगर एग्जैक्टली रियासती इदारों का मतलब एस्टेब्लिशमेंट, ऑफिशियल्स का मतलब यहां पे आर्मी चीफ और डीजीआई, इनके ऊपर बयानबाजी नहीं करेंगे। ये कोड डेकोरम नहीं है। यानी कि आपको अगर जेलों में डाले, आपके लोगों को अगवा करे, आपके लोगों के घरों के चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हो, आपके रहनुमाओं से जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाए, आपके खिलाफ आपके प्रेस रहनुमाओं से जबरदस्ती गवाहियां दिलवाए, आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करे, आपके अहलिया की जो निकाह है उसके ऊपर जो है उसके साबिक शोहर के जरिए केस करवाए, उस केस में आपको सजा दिलवाए, जुडिशरी में इंटरफेयर करे, वो खैर है। लेकिन अगर कोई एस्टैब्लिशमेंट या उसके किसी सरकर्दा के ऊपर आपने तनकीद की, इल्जाम लगाए या बात की, तो ये कोर्ट डेकोरम नहीं है। नहीं जज साहब, ऐसा नहीं होता। खैर, तहरीरी हुक्मनामे में क्या लिखा है वही डिस्कस करते हैं। अदालत ने दौरान ट्रायल कमरे अदालत में रियासती इदारों और इनकी ऑफिशियल्स के खिलाफ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, वर्बली या इशारतन किसी भी किस्म की बयानबाजी पर इमरान खान और बुशरा बीबी की बयानबाजी पर पाबंदी लगा दी। साथ ही इसमें लिखा है कि मीडिया सियासी इश्तियाल अंगेजी की जो बयानिया है वो और रियासती इदारों और इनकी ऑफिशियल को टारगेट करते हैं, वो पब्लिश करने से परहेज करें। यानी कि इमरान खान और बुशरा बीवी के ऊपर पहली पाबंदी लगाई कि आप लोग ये नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप ये करते हैं तो फिर मीडिया को वो जो है वो कहा, पाबंदी लगाई कि आप नहीं कवर करेंगे। साथ ही लिखा है जज साहब के ये इमरान खान ने दरख्वास्त दी थी फेयर ट्रायल की और ये इस पे ये फैसला आया है।
ساتھ ہی جیسا بھی کہہ رہے کہ الزام ہے کہ بانی پی ٹی آئی یعنی کہ عمران خان نے ریاستی اداروں کی قابل عزت شخصیت کے خلاف سیاسی اشتعال انگیز متعصبانہ بیانات دے دیے. ریاستی اداروں نہیں، اسٹیبلشمنٹ کے آرمی چیف اور ڈی جی آئی کے خلاف بیانات تھے عمران خان کے. یہ بھی تحریر حکم نامے میں کہتے ہیں کہ عدلیہ، جوڈیشری، پاکستان آرمی اور آرمی چیف کے حوالے سے یہاں پہ واضح کیا پھر بیانات عدالتی ڈیکورم میں خلل ڈالنے کی مترادف ہے. یعنی کہ اگر آپ زبردستی کے فیصلے کریں تو کوئی مداخلت نہیں ہے، خلل نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بیان بازی کرے تو وہ خلل ہے. پھر کہتے ہیں کہ ایسے بیانات سے انصاف کی فراہمی کے عمل میں بھی رکاوٹ کے سبب جو ہے وہ بنتے ہیں. اگر کوئی انسپیکٹر خفیہ ایجنسیوں کا یا کوئی میجر کرنل کیپٹن آئے اور آپ کو کہے کہ یہ ججمنٹ ایسی دینی، وہ خلل نہیں ہے، وہ مداخلت نہیں ہے. لیکن اگر عمران خان بیان بازی کر لے تو وہ مداخلت ہے، اگر میڈیا اس کو کور کرے تو وہ مداخلت ہے. یہ بھی کہتا ہے کہ کورٹ ڈیکورم اور فیئر ٹرائل کے تقاضوں کا خیال رکھنا عدالت کی ذمہ داری ہے. جیل حکام عدالت کو عید سے پہلے کی پوزیشن پر بحال کرے. ریاستی اداروں اور ان کی آفیشلز کے حوالے سے اشارے سے بھی ملزمان سیاسی اشتعال انگیز متعصبانہ بیانات نہیں دیں گے. میڈیا اپنی رپورٹنگ کو عدالتی پروسیڈنگ کی حد تک محدود رکھے گا. ٹرائل کی عدالتی کارروائی کے درمیان ملزمان میڈیا بیانات جو ہے وہ رپورٹ نہیں کرے گا. پروسیکیوشن ملزمان اور ان کے وکلاء دوران سماعت اشتعال انگیز سیاسی متعصبانہ بیان نہیں دیں گے جو کورٹ ڈیکورم کو مجروح کرے. پروسیکیوشن تو آئے انہیں کی سے، تو پروسیکیوشن نے تو ظاہر ہے ایسے کوئی بیان نہیں دینا. اب عمران خان ان کی اہلیہ شاہ محمود قریشی کا بھی سیٹ اپ تقریباً ختم ہے، کیونکہ سائفر کے بعد وہ ان کو نہیں لایا جاتا، میڈیا سے ملاقات نہیں ہوتی. اور یا ان کی فیملی اور یا ان کے وکلاء وہ تو وہی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تو دیں گے، اور جو سچ ہے حقائق ہے وہ تو بتائیں گے کہ پی ٹی آئی کو کرش کرنا تھا کس نے؟ اسٹیبلشمنٹ نے. ساتھ کس نے دیا؟ جوڈیشری نے، الیکشن کمیشن نے. عمران کو اندر کرنا تھا کس نے؟ اسٹیبلشمنٹ نے. ساتھ کس نے دیا؟ الیکشن کمیشن اور جوڈیشری نے. تو یہ بیانات تو چلیں گے اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ہوں گے. فیملی ممبرز اور دوسرے وکلاء مشیر جو کورٹ میں موجود ہوتے وہ بھی ایسی بیان بازی نہیں کریں گے. میڈیا سیاسی اشتعال انگیز بیانیے جو ریاستی اداروں اور ان کی آفیشلز کو ٹارگٹ کرتے ہو وہ پبلش کرنے سے پرہیز کریں گے. اور ساتھ ہی یہ کہا ہے کہ یہ آرڈر پیمرا گائیڈ لائن کے ساتھ مشروط ہے جس کے تحت زیر التواء کیسز پر بات کرنا ممنوع ہے. جج صاحب کو ابھی یاد آ گیا شاید کہ ایسی بیان بازی جو ہے وہ میڈیا میں نہیں ہونی چاہیے. حالانکہ یہ سیشن جج رہے ہیں، ابھی احتساب عدالت کی جج ہے، ان کو سارا کچھ پتا ہے. بڑے بڑے کیسز اسی طرح یہ القادر ٹرسٹ ہے، سائفر ہے، توشہ خانہ ہے، ایون فیلڈ تھا، پاناما ریفرنسز تھے، فیک اکاؤنٹس تھے، وہاں پہ سارا کچھ یہ ہوتا رہتا تھا. تب میرے خیال میں کسی جج صاحب کو یہ خیال نہیں آئی. اور یہ بھی ہے کہ پیمرا کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق ملزم کا سیاسی بیان لیگل رپورٹنگ میں نہیں آتا. وہ تو ہمیں بھی پتہ ہے سر کہ لیگل رپورٹنگ کچھ اور ہے، سیاسی رپورٹنگ کچھ اور ہے. خیر، لیکن مین چیز کہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ سیم پیج پر، یہی ایک اسپیسیفکلی میسج کنوے کرنا تھا. دوسری جانب میڈم وزیر اعلیٰ ٹک ٹاک جو اگر وہ چائے بھی پیے، پانی پیے، کپڑے چینج کرے، جوتے پہنے، ادھر جائے ادھر جائے، تصویریں، ٹک ٹاک، اس طرح کی چیزیں. آج ان کی ایک اور حرکت تھی جو کہ لیگل کسی بھی شہری کو یہ حق نہیں حاصل کہ اگر آپ کسی پاور میں ہے تو آپ ایک وردی پہنے. خیر یہ غیر قانونی کام تو اس نے کر دیا، اور اس میں وہی جو جناب محسن نقوی صاحب کے ٹاؤٹ ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ ہے آئی جی پنجاب، ان کو بھی سزا ملنی چاہیے اس بات کی
کہ ایک وردی کو یا وردی کا استعمال ایسے کیسے کیا گیا۔ آج انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ میں آگ کی جو دریا ہے اسے پار کر کے وزارت اعلیٰ تک پہنچی ہوں۔ تو وہ آگ کی جو دریا ہے وہ تو سب کو پتا ہے کہ کیسے پہنچی آپ، وہ دریا کو کیسے پار کیا، لیکن ایک طرف آپ میڈیا پہ آ کے جھوٹ اور غلط بیانیہ کہہ رہی ہے، پیش کر رہی ہے کہ میں انتقام کی سیاست نہیں کرتی، میں کسی سے انتقام کے لیے نہیں آئی، لیکن دوسری جانب آپ ہی کی قصور میں یہ ضمنی الیکشن سے پہلے شیر افضل مروت نے، جو پاکستان تحریک انصاف کے نائب صدر ہے، ممبر قومی اسمبلی ہے، انہوں نے ایک جلسہ کیا تھا اور آپ کی پنجاب پولیس نے شیر افضل مروت کے اوپر مقدمہ درج کیا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے وہاں پہ جلسہ کیا تھا۔ آپ کرے تو خیر ہے، پی ٹی آئی کرے تو نہیں۔ دفعہ 144 بھی ہوتا ہے، قانون کی خلاف ورزی بھی ہوتی ہے، کار سرکار میں مداخلت بھی ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ تو شیر افضل مروت کے اوپر انہوں نے مقدمہ درج کیا تھا، انہوں نے پھر اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور حفاظتی ضمانت اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری نے 2 ہفتوں کی ان کو حفاظتی ضمانت دے دی۔ پنجاب پولیس کو کہا کہ آپ گرفتار نہیں کریں گے، اور شیر افضل مروت کو جو ہے وہ بلکہ جب سماعت چل رہی تھی تو جسٹس طارق محمود جہانگیری نے شیر افضل مروت سے پوچھا، بلکہ ایک مکالمہ کیا کہ شیر افضل مروت صاحب کوئی علاقہ چھوڑا ہے جہاں آپ پر کوئی پرچہ نہ ہوا ہو؟ تو اس پر شیر افضل مروت نے کہا کہ مائی لارڈ ویسے تو پورے ملک میں پرچے ہو رہے ہیں۔ تو اس پر عدالت نے پھر کہا کہ یہ قصور میں پرچہ درج ہوا تھا، تو اس کا کیا معاملہ کیا تھا؟ تو اس پہ شیر افضل مروت نے کہا کہ سر مقدمہ جو قصور پولیس نے، پنجاب پولیس نے درج کیا، وہ وہاں پہ ہم نے جلسہ کیا تھا۔ اب 2 ہفتوں کی حفاظتی ضمانت جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دے دیا۔ اب 2 ہفتوں کی ضمانت کے ساتھ ہی مقامی کورٹ میں شیر افضل مروت جو ہے وہ حاضر ہوں گے، وہاں سے ان کی باقاعدہ ضمانت والا جو آپشن ہے وہ ان کے پاس ہے۔ لیکن ایک طرف آ کے غلط بیانی کرنا، جھوٹ بولنا، ٹک ٹاک پہ اپنے آپ کو ایز اے ٹک ٹاک سٹار، ٹک ٹاکر بنانا، نہ کہ ایک سی ایم بنانا، اور دوسری جانب اور پھر میڈیا پہ یہ بھی غلط بیانیہ اور جھوٹا بیانیہ پیش کرنا کہ میں انتقام کی سیاست نہیں کری، اور پھر آپ کی سیاست یہی ہے کہ اگر کوئی مخالف، یعنی کہ خاص کر پی ٹی آئی کا کوئی بھی بندہ، وہ کوئی پریس کانفرنس کرے، وہ کوئی جلسہ کرے، وہ کوئی کارنر میٹنگ کرے، تو وہی کارستانی جو محسن نقوی جو اسٹیبلشمنٹ کے چہیتے کرتے تھے پنجاب میں نگران سیٹ اپ میں، آپ بھی وہی سیٹ اپ کریں۔ تو پھر ایک نگران سیٹ اپ کا یا ایک سلیکٹڈ کا اور ایک الیکٹڈ کا فرق کیا ہو گیا؟ آپ ایک پارٹی کی سربراہیت جو ہے وہ آپ کے پاس ہے، تو پھر آپ میں اور محسن نقوی میں کیا فرق ہو گیا؟ اگر آپ کی سیاست جو کہ آپ کے والد صاحب نے ہمیشہ سے انتقام کی سیاست کی ہے، آپ بھی اسی حساب پہ عمل پیرا ہوں گے، تو پھر جو حال آپ کے والد کا ہے وہی حشر آپ کا بھی ہو رہا ہے، بلکہ وہ تو پھر بھی 3 دفعہ بنے، آپ کو تو 3 دفعہ کے دوسری بار بھی نصیب نہیں ہونا۔ تو یہ سوچنے والی بات ہے، سیاست کو سیاست رکھے، اپنے کام کو اپنا کام رکھے، اور جو آپ کے مخالفین ہیں، جو سیاسی جماعتوں کے رہنما ہوتے ہیں اور خاص کر عوامی منتخب نمائندے ہیں، ان کی عزت کم از کم لازمی کرے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اسی قسم کی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔